बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, अरे प्यारी प्यारी बातें सुने और सुनाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स मदी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हम आपको अपने इस प्रोग्राम जिसका नाम है बच्चियों की तरबियत वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। एक बार फिर आपके लिए हम ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं। प्यारी प्यारी बच्चियाँ हमारे साथ मौजूद होती हैं, आप भी हमें देख रही हैं। बहुत से प्यारे सेगमेंट्स होते हैं, इन प्यारी बच्चियों से सवालात होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत कुछ नॉलेजेबल बातें होती हैं और इसी के साथ साथ हम इन बच्चियों से तिलावत कुरान और कलाम भी शामिल करते हैं। तो प्यारी बच्चियों, आपने आखिर तक हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल रहना है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए सबसे पहले अपने इस प्रोग्राम में दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो प्यारी प्यारी बच्चियों, हम आज के इस प्रोग्राम में बहुत से सेगमेंट्स शामिल करेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, इन प्यारी बच्चियों से सवाल और जवाब होंगे। आइए सबसे पहले हम तिलावत कुरान शामिल करते हैं। जी, तो इस जानी मौजूद प्यारी बच्चियों में से आज कौन तिलावत कुरान सुनाएंगी? जी, क्या नाम है आपका? सकीना फातिमा। सकीना फातिमा, कौन सी तिलावत सुनाएंगी? सूरह नास। सूरह नास सुनाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास मिनल अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानल्लाह, माशाअल्लाह। सकीना फातिमा प्यारी बच्ची ने कुरान पाक की तिलावत अच्छे अंदाज़ में करने की कोशिश की है। अल्लाह पाक इन्हें और अच्छे अंदाज़ से कुरान पाक पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। प्यारी बच्चियों, आप भी तिलावत कुरान करते रहें, कुरान पाक सीखते रहें, जल्दी जल्दी अच्छा और प्यारा कुरान पाक पढ़ना सीख लें ताकि आप जब कुरान पाक पढ़ें, अच्छे तरीके से पढ़ें तो आपको ज़्यादा सवाब मिले। अल्लाह पाक हमें कुरान पाक की खूब तिलावत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और दोनों जानिब मौजूद बच्चियों से कलाम शामिल करते हैं। जी, इस जानिब से कौन कलाम सुनाएंगी? माइक लें। क्या नाम है आपका? अरीबा। अरीबा। जी, अरीबा कौन सा कलाम सुनाएंगी? हमको चलें अरीबा, सुनाइए। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह, कभी तो सब्ज़ गुंबद का नज़ारा हम भी देखेंगे, कभी तो सब्ज़ गुंबद का नज़ारा हम भी देखेंगे, हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह, धड़क उठेगा ये दिल याद रखना भूल जाएगा, धड़क उठेगा ये दिल याद रखना भूल जाएगा, दिले बिस्मिल का उस घर पर तमाशा हम भी देखेंगे, दिले बिस्मिल का उस घर पर तमाशा हम भी देखेंगे, हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको
کو بلانا یا حبیب اللہ، ادب سے ہاتھ باندھے ان کے روزے پر، ادب سے ہاتھ باندھے ان کے روزے پر کھڑے ہوں گے، سنہری جالیوں کا یوں نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، سنہری جالیوں کا یوں نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ سارے بچے مل کے کیا کہیں گی؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اریبہ پیاری بچی نے بہت پیارا کلام پڑھا، ہم کو بلانا یا رسول اللہ۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے، ان پیاری بچیوں کی بھی یہ خواہش ہے، میری بھی خواہش ہے، ہماری جو ویورز ہیں بچیاں ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ ہمیں بھی پیارے آقا بلائیں۔ اللہ پاک ہم سبھی کو اپنے والدین کے ساتھ مدینہ پاک کی بار بار با ادب با ذوق حاضری نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آئیے بڑھتے ہیں اس جانب موجود بچیوں کی طرف اور دیکھتے ہیں کون کلام سناتی ہیں۔ جی آپ کو آتا ہے ام وانیہ؟ کون سا؟ نور والا، چلو نور والا پڑھو۔ نور لالا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میرے دیکھو کیا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ یہ شان ستارے چل ملاتے شائع کے، سب طلعت ہم نے ملادت ہم بناتے شائع تھے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں تو دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ساری بچے مل کے کیا کہیں گی؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نور والا آیا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت ذکر ہے، آپ کی ولادت کا ذکر ہے، اور ایک عزم ہے ان بچیوں کا، ہمارا ہر مسلمان کا، کہ جب تک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے قیامت تک ہم جشن ولادت مناتے جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ ہم بھی منائیں گے، ہماری نسل بھی منائیں گی، کیوں نہ منائیں؟ انہی کے صدقے ایمان نصیب ہوا، انہی کے صدقے قرآن ملا، انہی کے صدقے نمازوں جیسی خوبصورت نعمت ملی، انہی کے صدقے رب کی پہچان کا طریقہ ملا۔ اللہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ایک نیکی کرنی ہے، ایک برائی چھوڑنی ہے۔ شاباش۔ بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں۔ آج پیاری بچیوں ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے، ہم نے کون سی برائی کو آج چھوڑنا ہے اور کون سی نیکی کرنی ہے۔ ہمارے آج کے سیگمنٹ کا ٹاپک ہے، ہم نے کسی کا دل نہیں دکھانا اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ کسی کا دل کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، تو کسی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہیے، کسی کا دل اب تو پیاری بچیوں، دل دکھانا یا کسی کو تکلیف دینا یہ صرف مارنے سے نہیں ہوتا۔ کسی کو ماریں، کسی کو دھکا دیں، ایسے صرف تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ جب ہم کچھ برا کہتے ہیں، برے ورڈز یوز کرتے ہیں، ہم کچھ برا کہتے ہیں، تب بھی کسی کا دل دکھتا ہے، تب بھی تکلیف ہوتی ہے، تو ہمیں برا بھی نہیں کہنا۔ چند مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ سپوز جیسا کہ کسی کا مذاق اڑانا، اس سے کیا ہوگا؟ اس بچی کا دل دکھے گا، اس کو تکلیف بھی ہوگی۔ اسی طرح کسی پر ہنسنا، یہ بھی اس سے بھی دل دکھے گا۔ اسی طرح کسی کو مارنا، ڈانٹنا، جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، شاباش، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کسی کا دل بھی نہیں دکھانا چاہیے۔ اسی طرح کسی کے کپڑوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کسی کے جوتوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کسی کے کلر کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، بلکہ مل کے کھیلنا چاہیے، آپس میں ایک ساتھ رہنا چاہیے، کسی کو تنگ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اور کن کن چیزوں سے دل دکھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے؟ ہم اگر لاؤڈلی بولیں گے، بہت اونچا اونچا بولیں گے، تو اس سے بھی دل دکھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو ہمیں ایسا بھی نہیں کرنا۔
شور بھی چیخ کر بھی نہیں بولنا، ٹھیک ہے، اور بدتمیزی سے بھی نہیں بول بڑوں کا کہنا ماننا ہے۔ پیارے بچیوں، آپ کو میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ پاک کو تکلیف دی۔ یعنی ہم جب کسی مسلمان کو تکلیف دیتے ہیں تو کتنا برا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور پھر اللہ پاک بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینی ہے، ہم سے چھوٹی بچی ہو یا ہماری کلاس فیلو ہو یا ہم سے بڑی ہو، ہمیں کسی کو بھی تکلیف، کسی کو بھی نقصان نہیں دینی پہنچانا چاہیے، سب کے ساتھ مل کے کھیلنا چاہیے، سب کا خیال رکھنا چاہیے، سب کے ساتھ ادب سے بات کرنی چاہیے۔ تو پیاری پیاری بچوں اور کڈز بندی چینل کے ناظرین، یقیناً یہ پیاری پیاری باتیں آپ نے بھی سیکھی ہوں گی، آپ بھی یہ لیسن لیں، آج کا سبق لیں۔ کسی کو تکلیف نہیں دینی، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، صرف بول کر بھی تکلیف ہوتی ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ کسی کو دھکا دیں، کسی کو ماریں، نہیں، بلکہ بولنے سے بھی کسی کا دل دکھتا ہے، کوئی ہرٹ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں بول کر بھی کوئی برا لفظ نہیں بولنا، ہم نے برا لفظ نہیں بولنا، بدتمیزی نہیں کرنی، اسی طرح چیخ کر زور سے نہیں بولنا، چلا کر نہیں بولنا۔ تو ان سب سے بھی تکلیف ہو سکتی ہے، کسی کو اذیت ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح پیاری بچیوں، اگر کوئی کمزور ہے یا غریب ہے یا ہم سے الگ ہے، یعنی کسی اور کاسٹ کے ہیں یا ان کی لینگویج کوئی اور ہے، تو اب ان چیزوں پر بھی ہمیں ہنسنا نہیں چاہیے۔ کوئی غریب ہے تو ہمیں اسے دیکھ کے ہنسنا، کوئی کمزور ہے تو ہمیں اسے دیکھ کے ہنسنا نہیں چاہیے، اور کوئی دوسری طرح کا ہے، ہم جیسا نہیں ہے تو بھی اسے دیکھ کے ہنسنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح کوئی بچی گر جائے، اسے چوٹ لگے تو بھی ہنسنا نہیں چاہیے، اس سے انہیں تکلیف ہوگی، نقصان ہوگا۔ ایک اور بات، اگر آپ ہنسیں، اگر غلطی ہو جاتی ہے اور آپ ہنس پڑتے ہیں اور آپ کی دوست کو، آپ کی سہیلی کو، آپ کی بہن کو یا کسی کو برا لگتا ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان سے معافی مانگنی ہے، آپ نے کہنا ہے مجھے معاف کر دیں، ٹھیک ہے؟ کیا کہنا ہے؟ مجھے معاف کر دیں۔ اور اگر کسی اور سے ایسا ہو جائے اور وہ کہیں کہ مجھے معاف کر دیں، تو آپ نے کہنا ہے ٹھیک ہے، میں نے آپ کو معاف کر دیا، شاباش۔ تو پیاری پیاری بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے بھی ان باتوں پر عمل کرنا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینی، کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں رکھنا، کسی کو کسی بھی طرح سے بول کر، ہاتھ سے گرا کر یا کسی بھی انداز سے اس کا مذاق اڑا کر اسے تکلیف نہیں پہنچانی۔ یہ نہ اللہ پاک کو پسند ہے، نہ ہمارے نبی پاک کو پسند ہے، نہ ہی اسلام کی تعلیم ہے۔ اسلام کہتا ہے بہترین وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو نفع دے، ہمیں لوگوں کا فائدہ کرنا چاہیے، لوگوں کو نفع ہی پہنچانا چاہیے۔ تو پیاری بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جو ایک ایکٹیویٹی بیسڈ ہے، جس کا نام ہے 4 نہیں 1۔ بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں۔ جی تو پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم آ چکے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ میں، جس کا نام ہے 4 نہیں 1۔ یہ سیگمنٹ ہمارا ایکٹیویٹی بیسڈ ہے۔ یہاں کچھ باکسز ٹیبل پہ موجود ہیں، میں یہاں سے سوال کروں گا، ان دونوں جانب موجود ٹیم سے، بچیوں سے جواب لوں گا، لیکن جواب یہ بول کر نہیں دیں گی، یہ آئیں گی ہمیں ان باکسز سے وہ جواب تلاش کر کے نکال کے دکھائیں گی اور پڑھ کے سنائیں گی کہ کیا لکھا ہے۔ تو بچیوں، آپ تیار ہیں؟ جی۔ سب سے پہلا سوال ہم ٹیم اے سے کرتے ہیں۔ جی، آپ نے یہ بتانا ہے وہ کون سی صورت ہے جسے خوشحالی کی صورت کہا گیا ہے۔ آپ کے آپشنز ہیں سورہ واقعہ، سورہ قیامہ، سورہ یاسین یا پھر سورہ اخلاص۔ کون جواب دیں گے؟ آ جاؤ۔ جی، کیا لکھا ہوا ہے؟ سورۃ الواقعہ۔ سورہ واقعہ۔ جی، ان کا جواب درست ہے۔ سورہ واقعہ وہ صورت ہے جسے خوشحالی کی صورت کہا گیا۔ میں نے نہیں،
کس نے کہا؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ واقعہ یہ توانگری یعنی خوشحالی کی صورت ہے، لہٰذا اسے پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اور یہ چیز بالکل مجرب ہے کہ جس گھر میں سورہ واقعہ کی روزانہ رات کو تلاوت ہوتی ہو اس گھر میں فقر نہیں آتا، یعنی رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ سورہ واقعہ کو پڑھنا معمول بنائیے۔ ان کا جواب درست ہے۔ دوسرا سوال ٹیم بی سے، آپ نے یہ بتانا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جن کا نام حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہے، آپ کس مسجد میں عبادت کیا کرتی تھیں؟ آپ کے آپشنز ہیں مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد عائشہ یا پھر مسجد اقصیٰ۔ کون جواب دیں گی؟ آپ آئیے۔ جی کیا لکھا ہوا ہے؟ مسجد اقصیٰ۔ مسجد اقصیٰ، جی ان کا جواب درست ہے۔ مسجد اقصیٰ جسے بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، اسلام کا قبلہ اول، اور کئی سارے انبیاء کرام علیہم السلام نے جس مسجد کو شرف بخشا ہے، جہاں تشریف لائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ کی والدہ یہاں عبادت کیا کرتی تھیں ایک محراب کے اندر، اور بہت زیادہ عبادت گزار اللہ پاک کی نیک خاتون تھی۔ ان کا جواب ہے۔ اگلا سوال پھر دوبارہ ٹیم اے سے، آپ نے یہ بتانا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت لوط علی نبینا و علیہ السلام کس نبی کے بھتیجے تھے؟ آپ کے آپشنز ہیں حضرت ایوب علی نبینا و علیہ السلام، حضرت زکریا علی نبینا و علیہ السلام، حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام، یا پھر حضرت یحییٰ علی نبینا و علیہ السلام۔ کون جواب دیں گے؟ جی آپ۔ جی کیا لکھا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جی ان کا جواب درست ہے۔ بیٹھیے۔ حضرت لوط علی نبینا و علیہ السلام حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام ہی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کی نسل میں سے اس دنیا میں تشریف لائے۔ اگلا سوال دوبارہ ٹیم بی سے، آپ نے یہ جواب دینا ہے حضرت نوح علی نبینا و علیہ السلام کس چیز کا کام کیا کرتے تھے، یعنی آپ کا پیشہ کیا تھا؟ آپ کے آپشنز ہیں تجارت، یا پھر لکڑی کا کام کرتے تھے یعنی کارپینٹر تھے، درزی تھے، یا پھر کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے۔ جی کون جواب دیں گی؟ آپ آ جاؤ۔ جی کیا لکھا ہوا ہے؟ لکڑی کا۔ لکڑی کا، جی ان کا جواب درست ہے۔ حضرت نوح علی نبینا و علیہ السلام آپ لکڑی کا کام کیا کرتے تھے، آپ ہی نے اللہ پاک کے حکم سے ایک کشتی بنائی تھی۔ جب پوری دنیا پر طوفان آیا تھا تو صرف وہی لوگ سلامت بچے تھے جو اس کشتی میں سوار تھے۔ آپ نے ہر جانور کا ایک جوڑا بھی اس میں سوار کیا، اور جو مسلمان تھے آپ پر ایمان لے آئے تھے وہ بھی اس کشتی میں سوار تھے۔ ان کا جواب درست ہے۔ اگلا سوال پھر دوبارہ ٹیم اے سے، آپ نے یہ بتانا ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ کس رنگ کا لباس پہنتے تھے؟ ٹھیک ہے، آپ کے کپڑے کس رنگ کے ہوا کرتے تھے اکثر؟ آپ کے آپشنز ہیں سفید یعنی وائٹ، آپ کے آپشنز ہیں سیاہ یعنی بلیک، آپ کے آپشنز ہیں گرین یعنی سبز، یا پھر آپ کے آپشنز میں لاسٹ یہ ہے کہ وہ سرخ ہوتا تھا یعنی ریڈ ہوتا تھا۔ ان کو دیں۔ جی آئیں۔ جی کیا لکھا ہے؟ سفید۔ سفید، جی ان کا جواب درست ہے۔ درست ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثر سفید رنگ کا لباس پہنا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو یہ پسند تھا، اور آپ نے اسے اپنانے کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے، فرمایا اسی میں اپنے مردوں کو بھی کفناؤ۔
اگلا سوال دوبارہ ٹیم بی سے. آپ نے بتانا ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کن ام المؤمنین کے غلام تھے؟ آپ کے آپشنز ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یا پھر حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ. جی کیا لکھا ہوا ہے؟ حضرت بی بی خدیجہ. جی ان کا جواب درست ہے. اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. امید ہے آج کے اس ایپیسوڈ میں بھی آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. جو سیکھا ہے انہیں پیاری بچیوں اپنانا ہے اور اپنی فرینڈس کو بھی بتانا ہے. انہیں بھی یہ دعوت دینی ہے کہ میں نے یہ کڈز مدنی چینل سے سیکھا ہے. آپ بھی آئیں کڈز مدنی چینل دیکھا کریں. کڈز مدنی چینل کو ضرور دیکھتے رہیں. ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے رہیں. انشاءاللہ آئندہ جمعے پھر آپ سے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، ارے پیاری پیاری باتیں سنیں اور سنائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.